बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल इस्लामिक नेटवर्क। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना अबू तैयब दिलावर हुसैन सईदी साहब, और आपके साथ ही मौजूद हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना सनीदुल्लाह हुसैनी साहब। आज हम गुजारिश करेंगे मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा व मौलाना दिलावर सईदी साहब से कि आज मुहर्रमुल हराम की 29 तारीख़ है, 29 का चाँद नज़र आ गया। अनकरीब माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आने वाला है और हमारी आवाम बहुत सारे अफराद माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मनहूस कहते हैं, बदशगुनियाँ लेते हैं और कहते हैं कि इस महीने में अपने बच्चों की शादी बेयाबी नहीं करनी चाहिए, यानी उसको अल-मुख्तसर के माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को गलत तरीके से जानते हैं, नाम लेते हैं और बदशगुनियाँ करते हैं और इन तरह तरह के मामलात करते हैं। तो आज हम अल्लामा मौलाना दिलावर सईदी साहब से महव इल्तिजा हैं कि आप हमारे सामीन को, हाज़रीन व नाज़रीन को बताएं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र क्या वाकई ही नहूसत वाला है, वाकई ही इसमें शादियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या मामला है, इसकी वदात फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपने समाअत किया अल्लामा साहब से कि मेरा आज का क्या टॉपिक है और हमारे मुआशरे के अंदर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बदशगुनियाँ वग़ैरह, और कुछ लोग इसे मनहूस भी नाऊज़ु बिल्लाह कहते हैं। याद रखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि दौरे जहालत के अंदर बहुत सारे खराफात पाए जाते थे और उस वक्त बदशगुनियाँ भी पाई जाती थीं। याद रखें कि आज के दौर के अंदर जहालत जो है वो इल्म के लिहाज से तो नहीं है, लेकिन किरदार सीरत के एतबार से ज़रूर जो है ना हमारे अंदर जहालत पाई जाती है। नाज़रीन, आइए कुरान से पूछते हैं कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की क्या फ़जीलत है। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10वें सिपारे के अंदर सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, फ़ी किताबिल्लाही, उसकी किताब में, उसके कलाम पाक के अंदर। फरमाया यौम खल्क़स समावात, जब से उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन फरमाया, ज़मीन व आसमान को तख्लीक़ किया, पहाड़ बनाए, परिंद चरिंद बनाए, अशरफुल मखलूक़ात बनाई, तो साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीने भी बनाए और उन 12 महीनों में से एक महीना वो माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना भी है। याद रखें कि 12 कमरी महीने हैं, उनमें जो दूसरा कमरी महीना है वो माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। अगर हम इसके नाम से मालूम करें और इसकी मीनिंग देखें तो मुज़फ़्फ़र का मतलब होता है कामयाब या नेकी, और इसको खैर का महीना भी कहा जाता है। जो अहले इल्म हैं, दीन इस्लाम को जानने वाले हैं, दीन इस्लाम की मारिफत रखते हैं, दीन इस्लाम से मुत्तसिल हैं, तो फिर वो इसको माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी कहते हैं और इसको खैर का महीना भी कहते हैं। हदीस कुदसी के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लामा साहब ये बड़ी काबिल गौर हदीस है, इससे हमारी जो है ना ये सारी गलत फहमियाँ, बदशगुनियाँ, ये सारी जो है ना ख़त्म हो सकती हैं और इस हदीस को सुनने से हमारा ईमान भी ताज़ा हो सकता है कि हमें चाहिए कि इस हदीस को हम लोगों तक पहुँचाएँ। हदीस कुदसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, आप फरमाते हैं सहाबा से कि इब्ने आदम जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गालम गलोच करता है। इब्ने आदम, इंसान अल्लाह को तकलीफ़ पहुंचाता है, अल्लाह को रंज पहुंचाता है, अल्लाह को गम पहुंचाता है। तो सहाबा अर्ज़ गुज़ार होने लगे, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह को ही रंज पहुंचाए, तकलीफ़ पहुंचाए, उसको गालम गलोच करे, ये कैसे मुमकिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ इस तरीके से देता है कि वो मेरे तख्लीक़ शुदा मेरे ज़माने को बुरा भला कहता है, वो ज़माने को बुरा भला कहता है, ज़माने को गालम गलोच करता है, तो ज़माने को मैंने बनाया है, गोया फिर वो मुझे गालम गलोच करता है।
اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی خواتین ہمارے گھر کے اندر سالن بناتی ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز بناتی ہیں، یا کوئی انجینئر ہے وہ بلڈنگ بناتا ہے، یا کوئی استاد اپنے جو ہے اسٹوڈنٹ کو تیار کرتا ہے، اس کو اچھی تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو کوئی بندہ آ کے اس کی تربیت شدہ چیز پر یا بنائی چیز پر کوئی اختلاف کرے، اعتراض کرے، اس کے اندر سے کمی کوتاہی نکالے اور کہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، ذائقے دار نہیں ہے، یا آپ نے یہ جو بلڈنگ بنائی ہے وہ خراب ہے، یہ جو ہے نا پائیدار نہیں ہے، یا کوئی آگے ٹیچر کو کہے کہ یہ آپ کا طالب جو ہے یہ جو ہے نا بہت ہی شرارتی ہے، یا اس کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیں پھر اس تربیت یافتہ ٹیچر کو کتنا دکھ ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا تربیت یافتہ اسٹوڈنٹ ہے، لوگ اس کی جو ہے نا گلہ کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے گھروں میں خواتین وہ کوئی چیز بناتی ہیں، ہم ان کی برائی نکالتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں، تو ان کو کتنا رنج پہنچتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ میری بنائی گئی چیز کو جو ہے نا برا کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ غیر ذائقے دار ہے۔ تو یاد رکھیں پھر خالق کائنات جس نے کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں بنائی، اس کی ہر چیز کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو نظر آتی ہیں، کچھ حکمتیں ایسی ہیں جو انسان دیکھنے سے سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ تو پھر آج ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی زمانے کو یا کسی بھی وقت کو یا کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو یا کسی لمحے کو ہم برا کہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو برا بھلا کہیں گے، خراب کہیں گے، تو پھر یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر ہمارا اعتراض ہوگا، اور اللہ کے بنائے ہوئے دن پر، مہینے پر، لمحے پر اعتراض ہوگا، اور اس کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری چیزیں جو نا معروف و مشہور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کو تعلیم دی۔ فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، فرمایا کہ کوئی چیز سفر میں نہیں ہے اور عدوہ بھی نہیں ہے اور حامہ بھی نہیں ہے۔ عدوہ سے مراد اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کے اندر معروف و مشہور تھا کہ یہ ایک بیماری ہے جو ایک چیز ایک بندے کو یا کسی ایک جانور کو لگتی ہے تو پھر اس سے کسی دوسرے چیز کو بھی لگ جاتی ہے، انسان کو یا جانور کو، اسے چھوت کہا گیا، یہ چھوت کی بیماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا ولا حامہ، اس وقت حامہ ایک الو یا پرندے کا نام تھا، کہتے تھے کہ وہ بھی نقصان دیتا ہے، جس گھر میں چلا جائے، جس بندے کے اوپر سے چلا جائے، طرح طرح کی بدشگونیاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد فرمایا۔ اور زمانے جاہلیت کی باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ سفر کا یہ مہینہ جو ہے نا نعوذ باللہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے نا بلائیں نازل ہوتی ہیں اور انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ اس مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کے اندر جو ہے نا آسمان سے لولہے لنگڑے اپاہج جنات جو ہے نا زمین پر اترتے ہیں۔ جب وہ جنات زمین پر اترتے ہیں، وہ اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور جو ہے نا وہ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ انسانوں کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے زمین پر چلنا چاہیے اور قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے زمین پر کہ کہیں وہ جنات جو ہے نا ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے دب نہ جائیں۔ تو یہ ساری بےہودہ اور بدشگونیاں والی باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری جو ہے نا ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ پھر وہ زمانے جاہلیت سے اس چیز کو معصوم کیا گیا، لیکن آج کا جو زمانہ ہے یہ جاہل جو ہے نا زمانہ نہیں ہے، لیکن ہم جو جاہل ہیں وہ صرف کردار کی وجہ سے ہیں، علم کے لحاظ سے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہماری سیرت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا ماہ سفر کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بیاہ نہیں کرنے چاہیے، دیگر معاملات نہیں کرنے چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو بھی نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو وہ سفر کی یعنی کہ وہ سفر کی وجہ سے اس کی لائف کے اندر صفر ہی رہے گا، ان کی شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے ماہ سفر المظفر کی بہت ساری جو ہے نا وہ فضائل بیان کی ہیں، اس کی تعریفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت جو ہے نا برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اور یہ عرب کا معمول تھا، اس وقت جہالت کا وقت تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، جنگ پہ چلے جاتے تھے یا لوٹ مار کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ سارے خرافات ہیں۔ ناظرین ایک ہی التجا ہے کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کی چیز بنائی ہوئی وہ منحوس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر ایک چیز کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس سفر کے مہینے کے اندر جو ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ اونٹ کو جو ہے نا وہ خارش کی بیماری ہو گئی ہے، تو اس سے دوسرے کو بھی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے پہلے اونٹ کو بیماری لگی ہے ویسے ہی دوسرے کو لگ گئی ہے۔
اب یہ کوئی عدوہ یا حامہ کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ جس طریقے سے پہلے کو لگ گئی دوسرے کو بھی لگ گئی، تو کوئی بھی بیماری فرمایا کہ چھوت نہیں ہے۔ خصوصاً یہ جو اس مہینے کے اندر بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو بھی ہمیں جو ہے نا وہ عظمت والا مہینہ سمجھنا چاہیے، اس کے اندر ہمیں عبادات کرنی چاہیے، اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں جب ہم اس کو منحوس سمجھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا ہم پر غضب نازل ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہوں گے، اس کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ڈیجیٹل العالمین۔ اسلامک نیٹ ورک سے آپ کو دین اسلام کی اسی طرح مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ مختلف علماء کرام ہمارے نیٹ ورک پر تشریف لاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل، ہر شرعی مسئلے کا حل آپ کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں علماء کرام دیں گے۔ تو دیر مت، اسی طریقے سے آپ کو شرعی مسائل کے جو ہے نا جواب بھی دیے جائیں گے۔ خصوصاً علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی شرعی مسئلہ ہے، تو آپ ہمارے نیٹ ورک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر شو ہو رہے ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کمنٹ کے اندر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بر وقت آپ کو رپلائی بھی دیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے پر جلد ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو ہمارے اس چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔